अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक तवील अरसे से ख्वाहिश थी कि आपसे इस ताज़ा तरीन जो सूरत हाल पूरी मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर आलमी हालात में पैदा हो चुकी हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के हालात ऐसे थे और मुझे उस तरह गुफ्तगू करना पड़ी, और उसमें भी सूरत हाल ऐसी थी कि बहुत सारे लोग जो हैं खामोशी इख्तियार कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक साहिब दीन आदमी को वक्त के और हालात के हवाले से तबसरा करना चाहिए, खा उसके कोई नुकसान कितना ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि यही बेसिकली दीन हमसे तकाज़ा करता है। हज़रात गिरामी, सिचुएशन बहुत बदलती जा रही है और अब आपके सामने दुनिया का महाज जो है वो बिल्कुल खुलता हुआ और वाज़ेह होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब इस वक्त सऊदी अरब में हैं और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुफ्तगू हो रही है और नए महाज बनते चले जा रहे हैं। जो बाइडन वहाँ पर आ चुका हुआ है। यूक्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म की नेटो और रूस की आपस में लड़ाई जो है वो ठन चुकी हुई है। ये मेरे हाथ में इंडो पैसिफिक जो है ये उनका 2019 का आया हुआ स्ट्रेटजी प्लान है। इस प्लान के बुनियाद के ऊपर 4 मुल्कों का बहुत बड़ा इत्तेहाद जो है वजूद में आ चुका है, जिसमें इस वक्त भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और उसके साथ साथ उन प्लान के अंदर एक मुकम्मल स्ट्रेटजी जो है पोजीशंस की वो सामने आ चुकी हुई है कि किसकी फ़ौजें कहाँ पर होंगी। और इसके ऊपर मिलिट्री स्ट्रेटजी की इतनी बड़ी रिपोर्ट मैं अभी मुताला करके बैठा हूँ कि अमेरिका इस वक्त तकरीबन 3.25 लाख अपनी अफवाज जो हैं वो इंडो पैसिफिक यानी बहरे हिंद के अंदर और इस इलाके के अंदर उसको स्टेशन कर चुका हुआ है। 3 उसके बड़े बहरी बेड़े वहाँ पहुँच चुके हैं, 2000 जहाज़ वहाँ पहुँच चुके हुए हैं। नेटो को सरगर्म अमल किया जा चुका हुआ है कि अगर कभी भी रूस अपना ख्वाब पूरा करने के लिए जो उसने पीटर द ग्रेट के ज़माने में देखा था, क्योंकि पीटर द ग्रेट वो था कि जिस शख्स ने सोचा था कि गर्म पानी से हम कैसे पहुंचेंगे, तो उसने अपनी एक वसीयत की थी कि जल्द अज जल्द 2 जगह पे पहुंचने की कोशिश करो। एक तो ये है कि कुस्तुनतुनिया के उस पार जहाँ पर वो समंदर जो है वो जैसे कुरान ऐन हमिया कहते हैं, यानी एक दलदली सी झील कहते हैं, बास्फोरस के उस तरफ स्टेशन होने की कोशिश करो, खा उसमें आपको कितनी भी अपने ताकत और कुव्वत इस्तेमाल करना पड़े। और दूसरा, आप गवादर या कराची या चाबार के इलाके को कब्जा करो और वहाँ आने की कोशिश करो। इसकी भी तारीख है, अफ़गानिस्तान में घुसना और बाकी चीज़ें। लेकिन इस सारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रूस ने पोलैंड को नाराज़ करके यूक्रेन के साथ जो है उसको उस पर कब्जा किया और उसको अपना हिस्सा बनाया। ये लंबी कहानी मैं इसलिए नहीं बयान करना चाहता कि तारीख की भूल भुलैयाँ हैं, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि उस पूरे इलाके को ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका अपने पास रखने के लिए और उससे दूर करने के लिए उसके अंदर एक ऐसी, जिसे कहते हैं, कू कराई गई, एक ऐसा इनकलाब लाया गया जो कि रूस के ख़िलाफ़ था और जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके इस गैर जमहूरी हुकूमत को तस्लीम किया गया, फिर नेटो का रुकन बनाया गया। इस वक्त सिर्फ एक आँख झपकने की देर है और रूस जो है वो अमेरिका के साथ किसी भी वक्त जो है वो जंग के अंदर उलझ सकता है। और अगर यूक्रेन से सीधा, जिसे कहते हैं ना, तीर के निशाने से वो कुस्तुनतुनिया पे पहुंच सकता है। और कुस्तुनतुनिया एक बुनियाद है जिस पे पहुंचने का ख्वाब जो है वो उस ज़माने से ले चले आ रहे हैं जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को वहाँ से निकाला गया था और वो कभी आया सोफिया में वहाँ बैठा करते थे, हालेलुया की इबादत किया करते थे, वहाँ पर अपनी इबादत किया करते थे और उनके यहाँ बड़े ख्वाब हैं कि जो चले आ रहे हैं और वो वापस वहाँ आना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि इत्तेहाद बदलते चले जा रहे हैं। अमेरिका वापस ईरान के साथ अपनी आशनाइयाँ जो हैं वो बेहतर बनाना चाहता है और इस वक्त अमेरिका में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि ईरान ने अफ़गानिस्तान और इराक़ की जंग के अंदर
جس طریقے سے ہمارا ساتھ دیا ہے اور جس طریقے سے ان کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی رہی ہے، جہاں تک انہوں نے وہاں پر اپنی پراکسیز بھی اتاری تھیں، اپنے لوگوں کو بھی، زینبیون کو، فاطمیون کو ریکروٹ کر کے وہاں پہنچایا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عراق کے اندر ایک ایسی حکومت کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دی تھی، امریکہ کے خلاف جہاد کا فتویٰ تک ختم کیا تھا، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اسی طرح طالبان کے معاملے کے اندر حزب وحدت کو سپورٹ کرنا اور شمالی اتحاد کو سپورٹ کرنا، بے شک ان کی تقریر میں، ان کی تحریر میں امریکہ کو گالی شامل ہے، لیکن امریکہ کا ایک ایسا اتحادی ضرور رہا ہے کہ جس کو خاموشی کے ساتھ اپنے مفادات، اور امریکہ کے مفادات نہیں، ایران اپنے مفادات کے لیے، اپنے مخصوص مفادات کے لیے وہ امریکہ کی مدد کرتا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت ایران جو ہے پورے خطے کے اندر ایک ایسی طاقت بن چکا ہوا ہے کہ جس کی پراکسیز جو ہیں، کم از کم 12 پراکسیز دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہیں، جن میں بحرین شامل ہے، جس کے اندر کویت شامل ہے، جس کے اندر یمن شامل ہے، جس کے اندر شام شامل ہے، جس کے اندر لیبنان شامل ہے، جس کے اندر عراق شامل ہے، اور جس کے اندر افغانستان شامل ہے۔ تو یہ ایسی کیفیت کے اندر ایران کے ساتھ جو ہے سودا بازی سعودی عرب سے بہت بہتر ہوگی۔ تیل کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ جو ہے اب اس تیل سے بے نیاز ہو چکا ہوا ہے جب سے شیل آئل ان کے پاس آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس جگہ الجھتے رہتے ہیں تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس الجھاؤ کے اندر وہ چائنا جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، اور وہ یہاں پر مکمل طور پر اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں، مجبور محض کے طور پر وہاں رکھیں گے اور اپنی توانائیاں یہاں پر ضائع کریں گے۔ اسی لیے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ہی افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا اور اس کی پریپریشن چل رہی تھیں، لیکن بہت سی طاقتیں ایسی ہیں کہ جو چاہتی تھیں کہ نہیں، یہاں پر الجھے رہیں، اور یہ طاقتیں 3 ہیں۔ میں بڑی دفعہ اس پہ بحث کر چکا ہوں۔ ایک طاقت اس کی بھارت ہے، جو چاہتی ہے کہ امریکہ افغانستان میں رہے تاکہ پاکستان کا یہ والا حصہ جو ہے ڈسٹرب رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اگر افغانستان میں رہے گا تو مسلم امہ کا یہ سینٹرل پلیس جو ہے یہ ڈسٹرب رہے گی۔ دوسری جو اکتر ہے وہ پاکستان کے سیکولرز، لبرل، اس طرح کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہاں رہیں گا تو اس کے ساتھ ہمیں مدد ملتی رہے گی۔ اور تیسری جو افغان گورنمنٹ خود چاہتی ہے، کیونکہ افغان گورنمنٹ ویک ہے، وہ اگر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد افغان گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ جس حالات کے اندر آپ سوچیں کہ کتنی بڑی فتح امت مسلمہ کو 1000 سال کے اندر ملی ہے، جو طالبان کو ملی ہے، لیکن کوئی اس فتح کو درج نہیں بنا رہا، بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد دیکھیں بدامنی کیسے ہوتی ہے، ہر ایک کی اندر سے دلی خواہشیں ابھر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب پر اس وقت، جسے کہتے ہیں، امریکہ کا انحصار کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر علیحدہ کر لیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اس قابل ہو چکا ہوا ہے کہ اس پورے خطے کو خود کنٹرول کرے، اور اس کے اندر کسی طور پر نہ امریکہ کی نہ ویسٹرن ورلڈ کی مفادات اس کے اندر شامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی پالیسیز بھی خود ڈٹرمن کر رہا ہے، اپنے تعلقات بھی خود بنا رہا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پہ آگے بھی چل رہا ہے، جہاں چاہتا ہے حملہ کرتا ہے۔ میں واضح کر دوں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو اسلحہ فروخت کرتا ہے۔ پچھلے سال بھی اس نے $7 ارب کا اسلحہ جو ہے دنیا کو بیچا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت 87% ڈرون بنا رہا ہے، جو آئندہ آنے والی جنگ کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے پاس مین پاور کم ہے تو وہ ڈرون کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس خطے کو خود دیکھنا چاہتا ہے، اور وہی ان کی خواب ہے، اور وہی ان کے تالمود اور تورات کی باتیں ہیں کہ جب آپ وہاں سے نکلیں گے ایک سہارے سے، اور پھر جب آپ لڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں یوہاوا جو ہے ہمیں نصرت دے گا۔ تو اس حالات کے اندر اس وقت جو سعودی عرب کی پالیسیز بنتی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کی بچاؤ کی صورتحال بنائیں۔ آج جس حدیث کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث 3 مختلف احادیث کی کتب میں آئی ہے، اور اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو جنگ کا میدان بن رہا ہے، اس جنگ یہ شروع ہوئی تو یہ جنگ کتنی دیر چلے گی، اور اس جنگ کے ایکٹرز کون ہوں گے، اور کتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ عموماً ہم یہ تصور بنایا ہوا ہے کہ یہ جنگ جو ہے سیدنا امام مہدی کی مدینہ سے روانگی، چھپ کے وہاں پر خانہ کعبہ میں آنا، وہاں ان کی بیعت، اس کے بعد ایک لمبی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی، اور مرمت الکبریٰ کی صورتحال جو ہے وہاں آماق کے میدان کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے، 80 جھنڈے آئیں گے یورپ سے، وہ جھنڈے ان کے ساتھ لڑیں گے، لڑنے کے بعد جو ہے حضرت امام مہدی جو ہے اس کا دورہ شروع ہوگا، پھر دجال آئے گا، اور پھر سیدنا عیسیٰ جو ہے وہ دجال کو آ کے قتل کریں گے۔ یہ
پورا سینیریو بنتا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف لوگ ہیں وہ ٹائم لائن بتاتے ہیں، لیکن اس ٹائم لائن کے اندر وقت کا تعین لوگ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں حدیثیں وقت کا تعین کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے بیت المقدس میں جو ہوا ہے اور جس طرح گولیاں چلائی گئی ہیں اور جس طرح نہتے مسلمانوں کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا عمران البیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی خراب الیثرب، یثرب کی ویرانی ہے۔ اب بیت المقدس کی آبادی تو آپ ایک علامت کے طور پہ آ گئی، یثرب کی ویرانی، مدینہ کی ویرانی بھی آ گیا ہے۔ کورونا کے بعد ہر چیز آباد رہی ہے، لیکن مسجد نبوی اور بیت الحرام کو خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں بے آباد کیا گیا ہے۔ یعنی توکل تو اللہ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس اللہ کے گھر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو سب سے پہلے بند کیا گیا ہے۔ دنیا پوری کے اندر کہیں پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی۔ یہ خرابی تو ایک آئی ہے علامت کے طور پر۔ آئندہ اگر وہاں پر اسرائیل کا اثر و نفوذ پھٹتا ہے اور ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ امریکن سپورٹ جو ہے حوثیوں کو اور اس کے ساتھ ایرانیوں کو جو صورتحال ہے اس کے بھی ایک کیفیت جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی، اور اس میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ امریکہ شام سے اور روس بھی شام سے خدا حافظ کہنا چاہتا ہے، وہ کہیں اور لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ علاقہ جن کے حوالے ہوگا اس لڑائی کے اندر وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فارس کا جو سمندر ہے یہاں کشتیاں رک جائیں گی اور ایک طرف سے آنے والے دوسری طرف جا نہیں سکیں گے، اور مکمل طور پر ناکہ بندی سی ہو جائے گی عرب کی۔ یہ اسی سینیریو کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس وقت مدینہ میں خرابی پیدا ہوگی تو اگلا مرحلہ آئے گا خروج الملحمہ، بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اور بڑی جنگ کا آغاز میں نے بار بار بتایا کہ بڑی جنگ کا آغاز جو ہے اس کے اندر یورپ شامل ہوگا۔ ظاہر بات ہے جس وقت روس اس طرف قسطنطنیہ پہ آنے کی قبضہ کوشش کرے گا، اور ظاہر بات ہے الٹیمیٹ صورتحال یہی ہے کہ وہ امریکہ اس طرف الجھا ہوگا، روس قسطنطنیہ پہ آنے کی کوشش کرے گا، اور پھر نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ امریکہ جو ہے اس بیس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اس ترکی کو کراس کرتے ہوئے جنگ جو ہے وہ ہونی ہے اس کے علاقے کے فرات کے کنارے کے اوپر، اور عماق اور وامق اور جو ادلب اور حلب کے علاقے کے سامنے جو بڑا میدان ہے وہاں پر ہونی ہے۔ سیدنا امام مہدی کا جو لشکر ہے اس کی علامات بھی بار بار بیان کیے جا چکی ہیں کہ وہ جب نکلے گا تو شام میں جو حکومت ہوگی، آپ خود دیکھ لیں شام میں کس کی حکومت ہے، وہ ان کے خلاف ایک لشکر بھیجے گی، اور وہ لشکر جو ہے وہ بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا۔ اور پھر اس طرف سے جو تیاری ہوگی کہ جو کافر جو ہے خراسان سے یہاں سے چل کے جائیں گے، اور آپ سوچ لیں کہ اس کی بھی تیاری مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اس لیے کہ سپٹمبر سے پہلے جو ہے تنبر میں چلے جانا، سپٹمبر کے بعد کوئی اور سوچ نہیں سکتا کہ افغانستان میں اور حکومت کر دے۔ کل انہوں نے 2 علاقوں کے اندر اقتدار حاصل کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اور وہ ہیلمند میں جھنڈا اترا ہے، اور ایک اور زابل کے علاقے میں ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ مکمل طور پہ طالبان کا اختیار ہے، اور طالبان جو ہیں اس بات پہ کیپیبل انف ہیں، ان کو پوری اس بات کی کسے کہتے ہیں ٹریننگ حاصل ہے، بلکہ تجربہ حاصل ہے ان کا اس بات کا کہ وہ امن کیسے قائم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 1994 میں روس اور امریکہ بدحال افغانستان چھوڑ کے گیا تھا، حکمت یار احمد شاہ مسعود لڑ رہے تھے، 7 گروہ لڑ رہے تھے، قتل و غارت ہو رہی تھی، اور طالبان نے امن قائم کیا۔ طالبان کے پاس تجربہ ہے، اور طالبان اس کو امن میں گہوارے میں بدل دے گی۔ یہاں سے وہ لشکر جو ہیں وہاں جائیں گے، اور وہ آخری جو ہے وہ لڑائی ہوگی۔ آپ اب ترتیب جو ہے یہی ہے کہ اس ترتیب میں پھر قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا۔ اب جو حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کتنے عرصے میں ہوگا۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی لمبی چوڑی جنگ ہوئی، مجھے نہیں لگتا۔ اگر ایک دفعہ یہ سپٹمبر کے بعد یا اس سے پہلے ہی کہیں شروع ہو گئی اور یہ حالات اس طرح کے بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جامع ترمذی میں ہوئی تھی، دوسری سنن ابن داؤد میں ہے، اور تیسری سنن ابن ماجہ میں ہے۔ میں ان حدیثوں کو ان کے باقاعدہ مخرج کے ساتھ، تخریج کے ساتھ میں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث جو ہے، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن
اخبرنا الحکم بن مبارک حدثنا الولید بن مسلم عن ابو بکر بن ابی مریم عن ولید بن سفیان عن یزید بن قطیب السکونی عن ابی بحریہ صاحب معاذ عن معاذ بن جبل. یہ پوری ایک سلسلہ ہے معاذ بن جبل کا ہو جاتا ہے. میں نے اس لیے سنا دی تاکہ خاص طور پہ اس کیونکہ بہت اہم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمہ العظمیٰ یعنی بڑی لڑائی، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال، یہ تینوں واقعات 7 مہینے کے اندر ہوں گے، صرف 7 مہینے. دوسری حدیث سنن ابن داؤد کی ہے. اس میں بھی محمد بن نفیلی حدثنا عیسیٰ بن یونس عن ابی بکر بن ابی مریم عن ولید بن سفیان، اور یہ بھی حدیث جو معاذ بن جبل تک جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی جنگ قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلا، تینوں چیزیں 7 مہینے کے اندر ہوں گے. چوتھی جو سنن ابن ماجہ کی ہے، یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت معاذ بن جبل سے ہے، لیکن اس میں راوی کچھ ایک دو اور مختلف ہیں. اس میں بھی سنن ابن ماجہ میں بھی یہی ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح، عظیم جنگ، دجال کا خروج، تینوں چیزیں 7 مہینے کے اندر ہوں گے. یہ ہے وہ سینیریو جو بننا شروع ہو چکا ہوا ہے. 2 طرف کے محاذ ہیں. ایک محاذ قسطنطنیہ، شام اور وہ علاقے کا محاذ ہے جس کو سیدنا امام مہدی جو ہیں وہ اس کو آگے جسے کہتے ہیں سربراہی میں لے کے آئیں. لیکن دوسرا محاذ جہاں پر ہے جس کے بارے میں بار بار کہا ہے کہ خراب السندھ من الہند و خراب الہند من الصین، کہ سندھ کی خرابی یعنی اس پاکستان کے اندر اگر کوئی لڑائی ہوئی اور اس کے اندر ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑی تو وہ بھی احباد حدیث کے اندر موجود ہے، تو وہ بھارت کی طرف سے ہوگی، ہند سے ہوگی، اور ہند جو ہے اس کی خرابی جو ہے وہ چین کی طرف سے ہوگی. اور یہ صاف اب اتنا واضح ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سارے کا سارا. اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے 2 طریقے سے. ایک کوشش چائنا کر رہا ہے اور ایک کوشش امریکہ کر رہا ہے اس پوری جنگ کے ماحول کو اپنے حصے میں طرف لانے کے لیے. پہلی جنگ کوشش یہ کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو سعودی عرب کا دورہ جائے یہ پرو امریکہ ہو اور پاکستان کو یہ قائل کیا جا رہا ہو کہ ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ مل بیٹھ کے حل کراتے ہیں تاکہ ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، اس کو آزادی مل جائے، سکون مل جائے اور اس کے اوپر کو پر پریشر نہ اور وہ چین سے لڑ سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کے معاشی حالات بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح پیسے ویسے اس طرح رکھ لیں اور IMF ورلڈ بینک بھی آپ کو دے دے گا کہ آپ چین کی لابی کی طرف نہ چلے جائیں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مکمل طور پہ امریکی لابی سے نکل کے کسی اور طرف جانے کی صورتحال میں ہو، اور جیسے پاکستان کا پہلا دورہ جو تھا وہ پرو چائنا تھا اور چین کا اسپانسر تھا عمران خان صاحب کا، اور اسی سے انہوں نے پیسے ویسے لے کے دیے تھے تاکہ ہم IMF کی گود میں نہ گریں. لیکن بعد میں یہاں کے لوگوں نے IMF کو پریفر کیا اور اس کی گود میں چلے گئے. یہ 1 2 یا 3 دن کے اندر پتہ چلے گا. لیکن ان سارے دوروں کے باوجود 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بیت المقدس اب سینٹر سٹیج بننے والا ہے اور بیت المقدس جو ہے وہ اس پورے علاقے کے اندر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرے گا. یہودی وہاں سے ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے. مدینے کی ویرانی جو ہے وہ اس تازہ حکمرانی جو ہے اس کو کسی نہ کسی طور پر ایک بہت بڑے کرائسس میں لے جانے والی ہے اور وہ خرابی آئے گی اور ہم جس سعودی عرب پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں شاید وہ ہماری مدد نہ کر سکے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکنے والی ہے کہ جس آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپ سے فوجیں اس طرف آئیں گی اور چین سے فوجیں اس طرف آئیں گی. یہ وہ ملمت الکبریٰ ہے، صرف اور صرف 7 ماہ چلے گی اور 7 ماہ بعد دجال جو ہے وہ اس دنیا پر اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ برآمد ہوگا. اب تک صرف دجالی نظام ہم پہ اوپر حاوی ہے. دجال بذات خود اپنی ساری زنجیریں توڑتا ہوا غصے کے عالم میں برآمد ہوگا کیونکہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کر کے ایک طاقت کے طور پر ابھر رہے ہوں گے. یہ بہت سخت وقت ہوگا، اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جنگ کو ہماری زندگیوں سے جتنی دور لے جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو. یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے بڑا فتنہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا.
یہ فتنہ ہے جس کے اندر آپ کو اپنا ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میری حدیث پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا ہوگا۔ یہاں ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد یعنی تحیات میں بیٹھ کے ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ یاد رکھیے سورہ کہف جمعے کے روز ضرور پڑھتے رہا کیجیے، وقت بہت نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔